तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हम पहले पत्रस के पहले ख़त का मुताला कर रहे हैं जो नए अहदनामे के जामे खतूत में से एक है, और आज हम पहले बाब की 13वीं आयत से 20वीं आयत तक मुताला करेंगे। नाजरीन, आज की किस्त में हम मसीह से मुलाकात करेंगे, यानी बेऐब और बेदाग बर्रे से, मसीह की इंसानी कामलियत और उसका इल्म भी तो बिनाए आलम से पेशतर से था, मसीह की अब्दी और मसीह की अब्दी अलहुइयत। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खादमीन का खैर मकदम करना चाहूँगा, डॉक्टर मुहीब नसीफ और डॉक्टर आदिल हबीब का। आप दोनों को खुशामदीद, शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। फिर से खुशामदीद। शुक्रिया। डॉक्टर मुहीब, आज हम 13वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप एक ता 12 आयात की बुनियादी तालीमात की सरसरी सी दोहराई कर दीजिए। पहली आयत और दूसरे बाब की पेशतर चुनने या इंतखाब करने के मुतल्लिक है। फिर रूहुल कुद्स का पाक करना है, यानी उसका ईमानदारों की तकदीस करना। फिर खुदावंद यीशु मसीह के खून का छिड़का जाना और उसका सलीबी काम और खून बहाना। तीसरी आयत नई पैदाइश से मुतल्लिक है और यीशु के जी उठने के वसीला से जिंदा उम्मीद के मुतल्लिक है। चौथी आयत एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मेरास के मुताबिक है। पांचवी आयत वारसों के मुतल्लिक है जो खुदा की कुदरत से महफूज रखे जाते हैं। छठी और सातवीं आयत खुदा के कानून के मुताबिक है, जबकि वो ईमान की सच्चाई की परख की खातिर मुख्तलिफ आजमाइशों को आने देता है। आठवीं आयत उन आजमाइशों में खुशी के मुतल्लिक है जैसे दुनिया समझ सकती है। नौवीं आयत ईमान के मकसद यानी हमारी रूहों की निजात के मुताबिक है। नबियों की नजात के हवाले से है जिन्होंने मोहतात होकर तहकीक की। 11वीं और 12वीं आयत नबूवतों और दुखों के मुतल्लिक है। शुक्रिया भाई आदिल। 13वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते अपनी अक्ल को कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। इस आयत का क्या मतलब है? वो हवाले की शुरुआत एक लफ्ज़ से करता है कि इस वास्ते अगले अल्फाज को पिछलों से जोड़ देता है। जो कुछ भाई मुहिब ने कहा उसकी बुनियाद पर मुसन्निफ बहुत से एजाज़ हमारे वास्ते पेश करता है और इन एजाज़ात के बाद वो कुछ बातें करने की दरख्वास्त करता है, और वो 13वीं आयत में 2 बातों की इल्तमास करता है। पहली बात अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर। हम बाइबल में एक मरतबा कमर बांधने या कसने के मुतल्लिक पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर खिदमत के हवाले से लूका के 12वें बाब में लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। दूसरी मरतबा इफिसियों 6 में लिखा है कि सच्चाई से अपनी कमर कस के, इसका ताल्लुक रूहानी जंग से है। और यहाँ तीसरी मरतबा हम कमर बांधने के मुतालिक पढ़ते हैं, इसका मतलब है अपनी अकल की कमर बांध कर। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसका एक मतलब ये है कि हम अपने ख्यालात को बिखरने ना दें, बल्कि उन्हें मुबारक बातों के वसीला से जमा करें। मिसाल के तौर पर, और हमें इफ्सियों के खत में बताया गया कि जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं, या उसने कुलसियों के
خط میں جو ہمیں بتایا ہے کہ تم عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ دوسری التماس یہ ہے کہ جب وہ بعد میں یہ کہتا ہے کہ فضل کی کامل امید رکھو، وہ فضل کیا ہے، یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اور ہم نے پہلے سمجھا کہ نجات کے 3 مراحل ہیں اور فضل کے بھی 3 مراحل ہیں۔ ماضی میں فضل تھا اور حال میں فضل ہے اور وہ راہ میں ساتھ ساتھ ہے، اور مستقبل میں فضل ہے۔ کیونکہ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، فضل وہ موجودہ دور ہے جس میں آج ہم موجود اور قائم ہیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہیں۔ لیکن یہاں فضل اپنے تیسرے مراحل میں ہے، جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، یا مستقبل کا فضل۔ سو ہمیں اپنی عقل کی کمر کو باندھنا ہے اور فضل کی کامل امید کو رکھنا ہے۔ لہٰذا یہ آیت مصیبت اٹھانے والوں کے لیے ایک دعوت ہے۔ یہ لوگ دکھ اٹھا رہے ہیں۔ کیا ایماندار کا ذہن آزمائش اور دکھ کے وقت میں دشمن کے تیروں کا نشانہ بن سکتا ہے؟ وہ کون سے تیر ہیں جو ایک ایماندار کے ذہن پر چلائے جا سکتے ہیں؟ اور پطرس یہاں ایمانداروں سے کہتا ہے کہ عقل کی کمر باندھو۔ کیا کہیں گے؟ ابلیس کے لیے خدا کی بھلائی کے لیے شک پیدا کرنا بہت آسان ہے۔ وہ کہتا ہے خدا تم سے محبت نہیں رکھتا، سختی کرتا ہے۔ سو ہمیں ابلیس کے شک ڈالنے پر رد عمل نہیں دینا چاہیے، بلکہ خدا کے وعدوں اور خدا کے کلام سے ان آیات کو لینا چاہیے جو ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر محیب، جب ہم اگلی آیت کو پڑھتے ہیں، 14ویں آیت کو لکھا ہے، اور فرمانبردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو۔ وہ یہاں کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ فرمانبردار فرزند کون ہے، کیا ہیں، اور جو آپ پہلے تھے اور جو اب ہیں؟ جی، افسیوں کے 2 باب کے مطابق ہم نافرمانی کے فرزند تھے، جیسا کہ عیسائیہ میں لکھا ہے کہ قدیم سے تیرے کان کھولے نہ تھے۔ زمین پر انسان کی زندگی کی شروعات ہی سے اس کی رگوں میں بغاوت دوڑ رہی تھی۔ شاید جو پہلا الفاظ ایک شیرخوار کہتا ہے وہ نہ ہے۔ جی، وہ فطرتاً باغی ہے، کیونکہ اسے نافرمانی میراث میں آدم کی فطرت سے ملی ہے۔ پہلا باغی جس نے حکم توڑا اور بنین انسان کے واسطے لعنت کو لانے کا سبب بنا۔ فرما برداری کا تعلق برکت سے ہے، بغاوت کا تعلق عدالت سے ہے، اور لعنت سے اور فرما برداری فرزند ہو کر ہم نے دوسری آیت میں پہلے بھی دیکھا، اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے اور روح القدس نے ہمیں فرما برداری کے لیے پاک کیا۔ اس نے ہمیں فرما برداری کرنے کی صلاحیت بخشی ہے، مسیح کی مانند جو دنیا کا سب سے بڑا فرما بردار ہوا، اور اس کی فرما برداری کا سفر ازل سے جاری ہے۔ دیکھ میں آیا ہوں اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ زبور 40 کے مطابق تو نے میرے کان کھول دیے ہیں۔ اس نے تجسم کے مقصد کو قبول کیا اور فرما برداری کی زمین پر رہتے اس نے اپنی زندگی کے ہر دن میں فرما برداری کی ہے۔ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے مطابق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ اور اس نے فرما برداری کی جب وہ صلیب پر گیا، اور باوجود خود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی ہے، اور ہمیں یہ اعلیٰ اور آسمانی طرز زندگی عطا کی ہوئی ہے جو خدا کے سب احکامات کو مان سکتی ہے پوری محبت کے ساتھ۔ میں خوشی سے تیری فرما برداری کرتا ہوں اے خداوند، اور فرما بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ پرانی خواہشوں کو ایک نیا تابع نہ گھرانہ۔ ہوں۔ جی، ایک نیا گھرانہ اور نئے اصول۔ ایسا ممکن نہ تھا کیونکہ آپ ابلیس کے فرزند تھے، لیکن آج آپ خدا کے فرزند بن چکے ہیں۔ آپ کو اپنی نئی راہ پر چلنا ہے۔ بہت بڑی تبدیلی واضح ہوئی ہے جس نے آپ کا کردار تبدیل کر دیا ہے۔ 14ویں آیت میں منفی التماس ہے، اپنی جہالت کے زمانے پرانی خواہشوں کے تابع نہ ہو۔ کیوں فرما بردار فرزند ہو کر؟ پھر 15ویں اور 16ویں آیت میں مثبت طور پر التماس کیا گیا ہے کہ اپنی جہالت کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ پاکیزگی کے متعلق بتائیے، جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ پاک بننے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، پاک بننے سے مراد میں کہوں گا کہ تقدیس ہی ہے۔ پاک کرنا تقدیس کرنا ہے۔ پرانے اہدامے میں اس کا ذکر لوگوں یا چیزوں کے تعلق سے ہوتا رہا ہے۔ سو جب خیمہ اجتماع کے برتن پاک ہوئے تو ان برتنوں کی تقدیس کی گئی،
جی اور جب کاہن پاک کیے گئے مطلب ان کو خدا کے کام کے لیے مقدس کیا گیا۔ صحیح۔ اس لیے اس معاملے سے مراد یہ ہے کہ ہم خدا کے کام کے لیے مکمل طور پر پاک کیے گئے ہیں۔ سو کیا ایماندار مقدس کیا گیا یا وہ مقدس ہوتا ہے یا مقدس کیا جائے گا؟ دو قسم کی پاکیزگی ہیں، ایک شرعی پاکیزگی جو خدا کے حضور پاکیزگی کا مقام ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے وہ مسیح کے صلیبی کام پر ایمان لانے کے وسیلے سے ملی ہے۔ حساب لگایا جا سکتا ہے، حساب اسے لگایا پایا جا سکتا ہے۔ یہاں وہ دوسری پاکیزگی کی بات کرتا ہے، یہ عملی پاکیزگی ہے۔ زندگی کی پاکیزگی، پاکیزہ کردار، یہ واقعی اہم ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو اور پاکیزگی کے طالب رہو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ اگر ایماندار پاکیزہ زندگی نہیں گزارتا تو میں کبھی مسیح کی حضوری سے محظوظ نہیں ہوں گا۔ لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جب مجھے محسوس ہو کہ میری زندگی میں روحانی غربت ہے اور میں اس کی حضوری سے محظوظ نہیں ہو رہا، تو میں جانتا ہوں کہ کچھ تو میری زندگی میں غلط ہے۔ مجھے پاکیزگی کے معیار کو جانچنا ہے۔ ابتیوں کے پہلے باب میں لکھا ہے چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر چن لیا تاکہ ہم پاک اور بے عیب ہوں۔ اس کلام کا مطلب ہے کہ ہم میں وہی پاک فطرت ہے جو اور یہ خدا شرعی کی ہے، اور یہ شرعی ہے، لیکن عملی طور پر مجھے پاک ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بدی سے علیحدگی ہے، شرارت سے کراہت ہے کہ خدا کے حضور یہ بات کیسی بدی کی ہے۔ صحیح۔ ہم نے نئی فطرت کو پایا ہے جو بدی سے دور بھاگ سکتی ہے، اس کی خرابی سے جھوٹ کر جو دنیا میں بڑی خواہش کے سبب سے ہے، اور پاکیزگی کی زندگی گزاریں، پاکیزگی کی وہ راہ گزاریں۔ پاکیزگی شان نہیں ہے بلکہ یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک راہ ہے جس پر ہم پہلے روز ہی چلتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا ہے، کیونکہ جس روز میں نے اس کو جانا اور میں نے اپنی زندگی میں اعلیٰ پاکیزگی کا راستہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ خدا کے فرزندوں کو آزمائشوں کی برداشت کیوں کرنا پڑی، کیونکہ میرے پیارے بھائی ہمارے پاس امید ہے، اور یہ امید مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے ہے، کیونکہ لکھا ہے اس فضل کی کامل امید رکھو جو مسیح یسوع کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ جس وقت مسیح کلیسیا کو زمین پر سے لینے آئے گا، اس کے ساتھ ڈھیر سارا فضل ہوگا، اور اس فضل کے وسیلے وہ ہر ایماندار کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایمانداروں کے سب اعمال کو مسیح کے تخت کے سامنے جانچا پرکھا جائے گا۔ اس وقت ایماندار یا تو اپنا انعام کھو دیں گے یا پا لیں گے۔ یہ یقیناً خدا کے فضل سے ہی ہوگا، اور ہمیں ایک دن عدالت کا سامنا کرنا ہے۔ یہ حقیقت بھی دنیا کی آزمائشوں کو برداشت کرنے کی ایک اور وجہ ہونی چاہیے۔ غرض زمین پر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ 16ویں آیت، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ ہم زمین پر کس کو مقدس کہہ سکتے ہیں، یا جب کوئی نیکی کی زندگی گزارتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مقدس ہے؟ کیا ہم اسے مقدس کہہ سکتے ہیں حالانکہ وہ زمین پر ہی ہے؟ یا کیا ہمیں آسمان پر جانے تک انتظار کرنا چاہیے جب اس کے حوالے سے معجزات ظاہر ہوں گے؟ رسول کی تصنیف سے واضح ہے کہ اس نے ہر کلیسیا کے مقدسین کو لکھا ہے، اور یہ مقدسین کسی جماعت کی بات نہیں بلکہ تمام مقدسین کی بات ہے کہ وہ روح القدس کے وسیلہ پاک کیے گئے ہیں اور مسیح کے لہو سے پاک کیے گئے تھے، اور وہ شرعی طور پر مسیح میں مقدس بن اور چکے پولس ہیں۔ افسس کے ایمانداروں سے کہتا ہے کہ وہ مقدسین جو افسس میں ہیں وہ زمین پر ہی تھے۔ افسس وہ سب سے چھوٹا ایماندار، سب سے بڑا ایماندار اپنے آپ سے مقدس نہیں ہوتا بلکہ وہ شرعی طور پر مسیح میں مقدس ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق مسیح سے ہے۔ وہ گناہ میں گر سکتا تھا لیکن اس سے خدا کے حضور اس مقام یا عہدہ مسیح میں تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ مسیح ہی اسے خدا کے آگے پیش کرتا ہے۔ اس کا عہدہ یہاں زمین پر آسمانی حساب سے تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں مسیح اس کا مقدمہ پیش کرتا ہے۔ اب وہ مسیح میں ہے اور کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے مسیح سے جدا کر سکتی ہے۔ یہ شرعی پاکیزگی ہے۔ اعلیٰ اعتبار سے تم بھی پاک بنو، اور وہ شخص جس کے
پاس مسیح ہے اور مسیح اس کے لیے خدا کی خدمت، راست بازی اور مخلصی اور نجات بن گیا ہے۔ وہ خدا کے حضور خوبصورت چمکدار سفید جامے میں پیش کیا جاتا ہے اور خدا کے حضور بے داغ ہوتا ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ بڑھنے کا معاملہ ہے۔ پاکیزگی کی زندگی دنیا کے آگے طور پر پیش کی جاتی ہے جس طرح وہ پاک ہے۔ سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم پہلا قدم پاکیزگی کی راہ پر رکھیں۔ اس نے ہمیں پاکیزگی میں بلایا ہے اور ہم اس میں بڑھتے ہیں، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ٹھیک ہے۔ ہے۔ دیکھیں، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ پطرس رسول اس آیت کا حوالہ دیتا ہے جو اخبار 11 میں 2 مرتبہ آئی ہے، جہاں پاک اور ناپاک کھانے کی شریعت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یقیناً روحانی مطلب ہے کہ مجھ میں صفات موجود ہیں۔ کھانے سے مراد یہ ہے کہ اخلاقی باتیں، صفات، اصول میری ہستی میں داخل ہوتے ہیں اور مجھ میں زندہ رہتے ہیں اور میری راہوں سوچ کو بدلتے ہیں۔ میرے انتخابات، فیصلے، روشیں، رشتے اور عادتیں، سب کچھ اس کے مطابق تبدیل ہوتا ہے جو میں کھاتا ہوں۔ سو اگر میں پاک چیزیں کھاتا ہوں، اس کا مطلب میرے اندر خوبصورت صفات پل رہی ہیں، میں مقدس ہوں، اور اس کے برعکس اگر میں کچھ ناپاک کھاتا ہوں تو میری سوچ بھی ناپاک ہوگی جی کیونکہ میں ناپاک ہوں۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ ایک شرعی پاکیزگی ہے جس کو حاصل کرنے میں میرا کوئی کردار نہیں، لہٰذا تمام ایماندار مقدس ہیں، اور ایک عملی پاکیزگی ہے جس کے اور اس مطابق میں میں بڑھتا روز ہوں۔ جیتا ہوں اور اس میں بڑھتا ہوں۔ صحیح۔ بھائی، میں 17ویں آیت پر غور کرنا چاہوں گا۔ اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ دراصل ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کو صحیح طور پر واضح کیا جائے۔ جو عدالت کرنے والا ہے وہ منصف ہے، لیکن یہاں منصف باپ ہے، آسمانی باپ۔ مجھے کس حد تک پرسکون محسوس ہوتا ہے کہ منصف میرے خلاف نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھ اور مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میرا بہترین عکس دیکھنا چاہتا ہے، جیسا کہ پطرس خدا کے اصول اور اس کے گھر میں اس کے کاموں کے مطابق کہتا ہے کہ وہ دنیا سے پہلے اپنے گھرانے کی عدالت کرتا ہے، مستقبل میں وہ اپنی راستی سے جہان کی عدالت کرے گا۔ عدالت کے روز سے قبل وہ اپنے گھر میں منصف ہے۔ وہ اپنے گھر کی ہر شے کو ترتیب میں لانا چاہتا ہے اور ہر شے کو جانچتا اور پرکھتا ہے جو اس کے بچوں کو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے بچوں کو نظم و ضبط میں لانا چاہتا ہے۔ وہ باپ ہے جس کی خوبی اس کی راست بازی ہے، اور وہ کبھی اپنے کسی فرزند کو اس پر سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جی۔ وہ انہیں اخلاقیات کی، ادب کی تعلیم دیتا ہے، راست بازی سے جینا سکھاتا ہے۔ دیکھیں بھائی آیا، جو ابلیس کے فرزند کرتے ہیں وہ خدا کے فرزند نہیں کرتے ہیں۔ اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ آپ کی بات کی تکمیل کے لیے، بالکل صحیح۔ یہ کیسا خوف ہے؟ خدا کا خوف ہے یا خدا سے خوف ہے؟ اور ہمیں بتائیے خدا کے آگے ہمارا کیا مقام ہے؟ خوف، تعظیم، قدر اور خدا کا احترام جو میرے لیے باپ بنا، سو یہ خدا کا خوف ہے، لیکن یہ خدا کا خوف ہے، لیکن خدا سے یا سزا کا خوف نہیں۔ خدا کا خوف۔ ڈاکٹر عادل، جانتے ہوئے کہ تمہاری خلاصی، یہ 18ویں آیت ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ ہمیں نجات کی اشد ضرورت ہے۔ یہ سادہ بات ہے۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے سب نے گناہ کیا، یا پھر جیسا کہ یسایہ میں لکھا ہے کہ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہر ایک اپنی اپنی راہ کو پھرا، سو فدیے کی ضرورت تھی۔ لیکن در حقیقت کوئی ایسا نہ تھا جو رہائی کا کام سر انجام دے سکے سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ نجات کی قیمت کیسی بڑی تھی، اور اس کی قیمت سچ میں بہت بڑی تھی۔ لکھا ہے کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ اب تک ادا نہ ہوگا، اور اس لیے یہاں مصنف مسیح کے خون سے فدیے کی قدر کا اظہار کرتا ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا،
جی مسیح کے مجھ پر اپنے خون چھڑکنے سے اس نے میرا فدیہ دیا. اس نے کم سے کم 2 ضرورتوں کے تحت فدیہ دیا. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. اس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا تاکہ بے دینی سے چھڑا لے. میں یہاں پر کہوں گا کہ مسیح کے خون سے اس نے ہمیں بے دینی، شریعت کی تمام لعنتوں سے آزاد کر دیا. اور یہاں واضح ہے کہ اس نے ہمیں کسی چیز سے چھڑایا ہے. اگر ہم آیت دوبارہ پڑھیں تو لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال جو چلن باپ دادا سے چلا باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، سونے چاندی سے، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. اس نے ہمیں نکمے چال چلن سے چھڑایا، سونے چاندی سے نہیں بلکہ اپنے بیش قیمت خون سے، ایک برے یعنی بے عیب اور بے داغ برے کا یقیناً خون. یہاں اس کی مراد نکمے چال چلن سے ہے. یہ یہودیوں کی بات ہے. صحیح. انہوں نے اپنی روایات اور رسوم اور دوسری باتوں سے کون سی میراث پائی؟ ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے. 19ویں اور 20ویں آیت، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. اس کا علم بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بے عیب اور بے داغ سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا. جی ڈاکٹر محب. وہ مسیح کو بے عیب اور بے داغ برہ کہتا ہے. اس سے جو ہمیں فسح کا برہ یاد آتا ہے جس کا ذکر بھائی عادل نے کیا. فسح کا برہ جس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کی جاتی تاکہ ثابت ہو جائے کہ وہ بے عیب ہے. ایک بے عیب برہ یہ تو عکس ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ نہ صرف بے گناہ ہے بلکہ جو کچھ اس نے کیا سب اچھا کیا. اپنی ذات کے اندر وہ مجسم کاملیت تھا. لفظ ہے عیب کا مطلب اندرونی طور پر بے گناہ کہ وہ مولود مقدس کہلائے. وہ اپنی ذات میں پاک ہے، انسانی اعتبار سے باقی سب سے مختلف ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بے گناہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے گناہ نہیں کیا، بلکہ دراصل، اور یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں جاننا ہوگا کہ مسیح گناہ کے بغیر پیدا ہوا اور گناہ کے بغیر جیا. اس کی ذات میں گناہ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. جو پاک اور بے عیب رہا اور بے داغ رہا اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا. اس نے برملا کہا، تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا. آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ مسیح ہے جو برہ ہے، جس نے یہ مقام اس لیے پایا کہ ابدی مشاورت کے حضور نجات کے کام کو سر انجام دے، اور گناہ کے داخل ہونے یا کسی مسئلے سے پہلے یہ کیا. سب کچھ جو ہونے والا تھا وہ پہلے خدا کے علم میں تھا. اس نے گناہ کے داخلے اور گراوٹ کو روکا نہیں، بلکہ اس نے گراوٹ اور گناہ کو اپنی محبت ظاہر کرنے کا موقع جانا، جو کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر کر ظاہر کی گئی. اس لیے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے درمیان مشاورت کے نتیجے میں نجات کا کام مکمل ہوا، اور یہ کام ابدی ہے. مسیح ابدی ہے، بنائے عالم سے پیشتر. ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم اور ہوا، کلام خدا کے، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اور نجات کا کام بھی ابدی کام ہے. جب بغاوت ہوئی تو خدا ہرگز پریشان نہ ہوا اور ہرگز حیران نہ ہوا. بالکل، اور کسی بات سے بالکل نہ چونکا. اس کے پاس حل پہلے ہی موجود تھا. اس سے پیشتر کے مسئلہ جنم لے یہوہ یری ہے، کیونکہ وہ مسئلے کو پہلے ہی دیکھ لیتا ہے. شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے. خوش آمدید. پطرس رسول 15ویں آیت میں کہتا ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو. وہ کس قسم کی
پاکیزگی کی بات کر رہا ہے، اور پاکیزگی کی اقسام کیا ہیں؟ دو قسم کی پاکیزگی ہے، شرعی پاکیزگی اور عملی پاکیزگی۔ شرعی پاکیزگی حاصل کی جا چکی ہے، یہ مسیح میں خدا کے حضور ہمارا مقام ہے اور اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں، لیکن عملی پاکیزگی وہ ہے جس کا تقاضا وہ ہم سے کرتا ہے یہاں، اور یہ بدی سے جدائی ہے اور اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح۔ جہاں تک نجات کی بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے سونے سے یا چاندی سے نہیں بلکہ مسیح کے لہو کے وسیلے سے نجات پائی، لیکن کس کے وسیلے؟ لکھا ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، اس لیے ہمیں نجات کی ضرورت تھی۔ منجی خداوند یسوع مسیح ہے جو برا ہے، اور وہی ہمیں چھڑانے والا ہے، اور اس نے ہمیں چھڑایا ہے نکمے چال چلن سے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ میرا سوال ہے کہ مسیح کے متعلق یہ کیا بات کہی گئی کہ وہ بے عیب اور بے داغ برا ہے؟ ہمیں بتائیے کہ ہم اس سے مسیح کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ بے عیب اور بے داغ، اس سے ہمیں خروج 12 کا فسح کا برا یاد آتا ہے، جسے رکھا جاتا تھا تاکہ اس کی جانچ سے معلوم کیا جائے کہ وہ بے عیب ہے۔ یہ تو ایک اشارہ ہے، لیکن مسیحی وہ ہستی ہے جس میں ہر طرح کی کاملیت پائی جاتی ہے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا۔ یہ مسیح کی ابدیت کا حوالہ ہے، اور یہ حوالہ مسیح سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اور نجات کا تصور بھی ابدی ہے۔ صحیح۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، پطرس رسول نے آج مسیح کا تعارف ہم سے کروایا۔ آج کی قسط میں ایک بے عیب اور بے داغ برے کے طور پر، اندرونی طور پر وہ بے عیب تھا اور بیرونی طور پر بھی وہ ناپاک نہ تھا، ہماری مانند اس پر گناہ نہ ٹھہرا۔ وہ اندر باہر سے پاک تھا، پاک، بے گناہ اور بے داغ۔ اس کے متعلق لکھا ہے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اگر آپ مسیح کی زندگی کے متعلق پڑھیں اور 4 اناجیل میں اس کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ایک بار بھی یہ کہیں نہیں ملے گا کہ اس نے اپنے کسی گناہ کی معافی مانگی۔ اس کے بارے میں کہیں یہ لکھا نہیں ملے گا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا تیرا جرم ڈھانکا گیا، بلکہ مسیح پاک ہے، وہ بے گناہ ہے اور وہ بے داغ ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ صلیب پر منجی بن سکے، جس کا مطلب کہ وہ اپنا ایک ہاتھ خدا کے ہاتھ میں اور دوسرا انسان کے ہاتھ میں دے سکے، اور اسے بے عیب اور بے داغ ہونا چاہیے۔ قدیم زمانے میں فسح کے برے کو 14 روز تک رکھا جاتا تھا تاکہ وہ بے داغ ثابت ہو سکے۔ مسیح پیشیوں سے گزرا اور وہ تمام تر پیشیوں کے بعد بے داغ ثابت ہوا۔ تمام مذہبی پیشیاں یا شہری پیشیاں، تمام میں وہ بے گناہ ہی نکلا، لیکن میرے عزیزو اسے موت کے حوالے کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نجات کا کام کرنے والا ہے اسے بے داغ ہونا چاہیے۔ عزیزو، ہم مسیح سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی انسانیت میں بے داغ تھا۔ میں مسیح کی ذات کو سجدہ کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنی انسانیت میں بے داغ ہے۔ اس کی انسانی تاریخ قابل احترام ہے۔ مسیح کی انسانی تاریخ میں ایسا کوئی مقام نہیں آیا جہاں وہ شرمندہ ہو، اور نہ ہی اس کے پیروکاروں کو اس کے سبب شرمندہ ہونا پڑا۔ میں مسیح کی ذات کو سجدہ کرتا ہوں کیونکہ مسیح کا کام کامل ہے، وہ بے گناہ اور بے داغ تھا۔ مجھے مسیح سے محبت ہے، کیا آپ بھی اس سے محبت کریں گے؟ میں مسیح کی عبادت کرتا ہوں، کیا آپ بھی اس کی عبادت کریں گے؟ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔